مدینے والے کا جو بھی غلام ہو جائے، قسم خدا کی وہ عالی مقام ہو جائے۔ نبی کے عشق کا، نبی کے عشق کا جس دل میں داغ روشن ہو، تو اس پہ آتش دوزخ حرام ہو جائے۔ میرے دل میں عشق حضور ہے، میں جہاں میں سب سے امیر ہوں۔ میرے دل میں عشق حضور ہے، میں جہاں میں سب سے امیر ہوں، امیر ہوں، امیر ہوں۔ میرے دل میں عشق حضور ہے، میرے دل میں عشق حضور ہے، میں جہاں میں سب سے امیر ہوں۔ مجھے تاجداری سے کیا غرض، میں در نبی کا فقیر ہوں۔ میرے دل میں عشق حضور ہے، میں جہاں میں سب سے امیر ہوں، امیر ہوں، امیر ہوں۔ دل میں عشق حضور ہے، مہد میں عشق محمد کا داغ رکھتا ہوں، مہد میں۔ یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
सूरह इमरान भी है। गर्जी से सूरह इमरान की पहचान नहीं, पूरे कुरान भी रट ले वो मुसलमान नहीं। मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ। मेरे औसाफ व कमालात तुम्हें क्या मालूम, मेरी उल्फत मेरे जज्बात तुम्हें क्या मालूम, किस तरह गुजरे हैं लम्हात तुम्हें क्या मालूम, क्या थे उस दौर के हालात तुम्हें क्या मालूम। दावते फिक्र में दिन रात गुजर जाते थे, लोग मेरा ही नमक खा के मुकर जाते थे। या अबू तालिब, या अबू तालिब, या अबू तालिब, या अबू तालिब। रब को महबूब सुबैयब है करीना मेरा, दीन को पार लगाता है सफीना मेरा। काम आया है तो बस खून पसीना मेरा, करबला मेरी नजफ मेरा मदीना मेरा। ये समझ लो बिसरे गालिब कुल गालिब हूँ, तुम तो तालिब हो नबी के, मैं अबू तालिब हूँ। मैं अबू तालिब हूँ, 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 मैं अबू तालिब हूँ। शुक्रिया या मुस्तफा, शुक्रिया या मुस्तफा, या मुस्तफा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। हमें आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, हमें आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था। तेरी जात ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, मैं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों रे मांगू मैं मौला से क्या, दोस्तों रे मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, अपने महबूब का उम्मती कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। दीदार मुस्तफा को आंखें तरस रही है, दुश्वार हो गया है इनके बगैर जीना, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। मिल गई राहत अज़मत रिफ़ते, मिल गई राहत अज़मत रिफ़ते। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे
صلی علی محمد و آل محمد. سرکار یام آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جشن سالسین اب سے کچھ لمحے بعد امام بارگاہ زینب کلثوم کربلا میں جشن سالسین شروع ہوا چاہتا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد فرش بلا پر تشریف لائیں تاکہ جشن کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. اس جشن میں ملک پاکستان کے مشہور و معروف شعراء اکرام و منقبت خان حضرات نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ فرش بلا پر تشریف لائیں تاکہ جشن کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سرکار قائم آل محمد علیہ السلام کی جانب سے جشن سالسین امام بارگاہ زینب کلثوم کربلا میں اب سے کچھ لمحے بعد شروع ہوا چاہتا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد فرش بلا پر تشریف لے آئیں. خصوصاً اہل محلہ سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد فرش بلا پر تشریف لے آئیں تاکہ جشن کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. اس جشن میں ملک پاکستان کے مشہور و معروف شعراء اکرام و منقبت خان حضرات نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے. جشن کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے. تلاوت حدیث قصہ کے لیے ملتمس ہیں جناب فیضان حیدر صاحب سے کہ وہ تلاوت حدیث قصہ پیش فرمائیں بآواز بلند صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا قرة
قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا بلدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لغاي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأزحب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسان. فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد
محمد فقال ولي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي يزن الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي يزن الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلامتی امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے قبضے میں جس کے قبضے میں تمام نظام قدرت ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے. اور تو نے بنائے دو جہاں عرش و زمین کونوں مکان ہر چیز پہ قدرت تیری پانی شجر پتھر ہوا. اللہ 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 اللہ. شب و روز سوچتا ہوں یہ کرم نہیں تو کیا ہے.
شب و روز سوچتا ہوں یہ کرم نہیں تو کیا ہے، تیرے در تک آ گیا ہوں یہ کرم نہیں تو کیا ہے، اور تیری نعت آیتیں ہیں میں ان آیتوں کا قاری، جو میں واقف ثنا ہوں یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ سرکار قائم آل محمد علیہ السلام کی جانب سے جشن ساتقین کا باقاعدہ آغاز تلاوت حدیث قصہ سے ہوا، جس کی سعادت جناب فیضان حیدر صاحب نے حاصل کی۔ جو گھر میں بزم حدیث قصہ سجاتا ہے، جو گھر میں بزم حدیث قصہ سجاتا ہے، اسے نجف سے علی کا سلام آتا ہے۔ جو گھر میں بزم حدیث قصہ سجاتا ہے، اسے نجف سے علی کا سلام آتا ہے، اور اسے بہشت سے زہرا دعائیں دیتی ہیں، جو فرش خاک پہ فرش ولا بچھاتا ہے۔ اور خوش رہیں محفل معصوم سجانے والے، اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلانے والے، سارے ماحول کو پاکیزہ بنائے رکھنا۔ 14 معصوم ہیں اس بزم میں آنے والے، 14 معصوم ہیں اس بزم میں آنے والے، اور یہ 14 ہیں تو خدا کا نظام زندہ ہے، یہ 14 ہیں تو خدا کا نظام زندہ ہے، انہی سے خالق اکبر کا نام زندہ ہے، اور منا کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ہم وہی لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے، ہم وہی لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے۔ ہم اپنی اس بزم میں عالی جناب علامہ حماد حیدر ذیلی نجفی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور معروف ملک پاکستان کے معروف ثنا گزار، سلام گزار، نواں خواہ منقبت خواہ جناب رجب علی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان سے ملتمس ہے کہ مسند ولا پر تشریف لیں۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، اور بسط خلوص کرو گے جو محفل میلاد، حضور خود بھی چلے آئیں گے مدینے سے، حضور خود بھی چلے آئیں گے مدینے سے۔ ملتمس ہیں ہدیہ منقبت کے لیے معروف ثنا گزار، سلام گزار، نواں خواہ منقبت خواہ ملتمس ہیں ہدیہ منقبت کے لیے جناب موسیٰ رضوی صاحب سے کمائیں اور ہدیہ منقبت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام، بلند سے بلند ترین سلام۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اگر طبیعت پہ گرانا گزرے تو نام مولا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، درود پڑھتے ہوئے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 مصرے بطور خاص سماعت فرمائیں۔ جس دل سے ہم رسول پہ قربان ہو گئے، جس دل سے ہم رسول پہ قربان ہو گئے، جتنے بھی مسئلے تھے سب آسان ہو گئے، جتنے بھی مسئلے تھے سب آسان ہو گئے، اور ایسے بھی کچھ رسول کے دشمن ملے ہمیں، جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے۔ نعرہ حیدری، درود پڑھیں بابا۔ چند اشعار کلام سے پیش کرنا۔ بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، سر عرش معراج کی انتہا پر، سر عرش معراج کی
پر نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد، نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد۔ اور شب قدر قرآن صامت کی صورت، شب قدر قرآن صامت کی صورت، مکمل ہوئی ہے ثنائے محمد۔ بنی ہے یہ دنیا برائے محمد۔ شیر بطور خاص سماعت فرمائے۔ بڑے بڑے چین سے بستر مصطفیٰ پر، بڑے چین سے بستر مصطفیٰ پر علی سو گئے ہیں بجائے محمد، علی سو گئے ہیں، علی سو گئے ہیں بجائے محمد۔ اور نگاہ خدا میں وہ اٹھ نہ سکے گا، نگاہ خدا میں وہ اٹھ نہ سکے گا، جسے بھی نظر سے گرائے محمد، جسے بھی نظر سے گرائے محمد، جسے بھی نظر سے گرائے محمد۔ اور یہ منقل تو مولا سے ثابت ہوا ہے، یہ منقل تو مولا سے ثابت ہوا ہے، ولائے علی ہے ولائے محمد، ولائے علی ہے ولائے محمد۔ بنی ہے یہ دنیا برائے محمد۔ سرکار شیر بطور خاص سماعت فرمائے۔ اس کلام کا خوبصورت ترین شیر استاد دیکھیے گا بطور خاص قبلہ عدنان بھائی قاسم سماعت فرمائے۔ شیر برائے محمد کہ تبھی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں، تبھی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں، لگاتی ہے وہ خاک پائے محمد، لگاتی ہے وہ خاک پائے محمد۔ اور بانیان کی نظر شیر بطور خاص، خاک پائے محمد کے بنام علی میں نے محفل سجائی، بنام علی میں نے محفل سجائی، میرے گھر پہ تشریف لائے محمد، میرے گھر پہ تشریف لائے محمد۔ اور ذرا ذرا غور سے لو کے نیزہ پہ دیکھو، ذرا غور سے لو کے نیزہ پہ دیکھو، نظر آ رہی ہے وفائے محمد، نظر آ رہی ہے وفائے محمد۔ برائے خدائی اماموں کی صورت، برائے خدائی اماموں کی صورت، ہر ایک موڑ پر کام آئے محمد، ہر ایک موڑ پر کام آئے محمد۔
محمد اور جو 12 چراغ امامت ہے روشن جو 12 چراغ امامت ہے روشن ہے ان سب میں یاسر ضیاء محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. یہ تھے جناب موسیٰ رضوی جو کہ حضور سرور کونین کی بارگاہ میں نعتیہ منقبت پیش فرما رہے تھے. بآواز بلند صلوات. میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے. میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے. اور کس کی جرت میرے آقا کے برابر آئے کس کی جرت میرے آقا کے برابر آئے. میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے. اور جہاں میں مجھ کو یہ عزت حسین نے بخشی جہاں میں مجھ کو یہ عزت حسین نے بخشی میرے کلام کو شہرت حسین نے بخشی. اور جیو تو حق پہ جیو اور مرو تو حق پہ مرو مجھے یہ کہنے کی جرت حسین نے بخشی مجھے یہ کہنے کی جرت حسین نے بخشی. ملتمس سے ہدیہ منقبت کے لیے ملک پاکستان کے معروف ثنا گزار سلام گزار نوحہ خان منقبت خان ملتمس میں ہدیہ منقبت کے لیے جناب رجب علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہدیہ منقبت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات. سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکر گزار اور بانیان مجلس بانیان محفل عامر بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس عظیم عبادت میں مجھے بھی شامل کیا. اور آپ جو حضرات پیچھے بیٹھے میں اگر آگے آ جائیں گے بھائی تو بہت اچھا لگے گا. مجھ سمیت جو میرے بات پڑھنے والے بھائی ان کے لیے بھی اچھا ہوگا کیونکہ آپ کی داد ہی ہمارے لیے بہت باعث مسرت ہے اور باعث خوشی ہے تاکہ ہم اچھا پڑھ سکیں. ایک درود پڑھے گا محمد والے بھائی. اصل میں مجھے کہیں اور بھی جانا پڑنے اس لیے عمران بھائی میں نے ریکویسٹ کی تھی عامر بھائی سے کیونکہ عامر بھائی نے جو مجھے ٹائم دیا تھا وہ آپ کو پتہ ہے اس شہر کراچی میں ٹائم پہ کوئی چیز ہوتی نہیں تو حالات بھی ایسے ہیں چل رہے ہیں ٹریفک کے مسئلے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن ذکر محمد والے محمد کسی مسائل کا محتاج نہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہوں یہ ذکر پہنچنا چاہیے اور ڈیوٹی ہونی چاہیے. ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھی جشن صادقین کے حوالے سے جناب رسول خدا کے حوالے سے یہ نعت کے 2 سے 3 اشعار کو پیش کریں. ایک جاگتی ہوئی صلوات اور پڑھی بچھ گئی یہ زمین سج گیا آسمان مصطفیٰ کے لیے. ذیشان آپ کے ساتھ تو کلام ہے. بچھ گئی یہ زمین سج گیا آسمان مصطفیٰ کے لیے. دل پہ دستک ہوئی آ گئے ہم یہاں مصطفیٰ کے لیے. دل پہ دستک ہوئی آ گئے ہم یہاں مصطفیٰ کے لیے. شعر دیکھیے گا بھائی. عرش سے عرش تک پھر وہاں سے مدینے کی خوشبو مہکتی رہے. عرش تک پھر وہاں سے مدینے کی خوشبو مہکتی رہے.
صرف ایک بار ہم بیٹھ جائیں جہاں مصطفیٰ کے لیے. آپ کی خیر ہو بھائی، بالکل تازہ کلام ہے اور یہ سمجھ لی کہ رات کی نشان آپ کے سامنے دیا. شعر سنیں. آخری سانس تک بس، آخری سانس تک بس محمد 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 کہوں. آخری سانس تک بس محمد 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 کہوں. اور یہ کہتے ہوئے ہی نکل جائے جام مصطفیٰ کے لیے. سبحان اللہ. بھائی ایک شعر سنیے گا کہ اچھا انداز شان بھائی نے اپنایا. وہ محمد کو جھولے، وہ محمد کو جھولے سے انگلی اٹھاتے ہوئے دیکھ کر، وہ محمد کو جھولے سے انگلی اٹھاتے ہوئے دیکھ کر چاند ہوتا رہا خود یہاں سے وہاں مصطفیٰ کے لیے. چاند ہوتا رہا خود یہاں سے وہاں مصطفیٰ کے لیے. ایک شعر اور سنو. خون کے میدان میں جو نبی نے کہا اس کو سب یاد ہے. خون کے میدان میں جو نبی نے کہا اس کو سب یاد ہے. دار پر دے رہا ہے وہ میسم بیان مصطفیٰ کے لیے. ایک مولانا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرو. در حسین پہ جو ایک بار ہوتا ہے، در حسین پہ جو ایک بار ہوتا ہے. جو کربلا جا چکے ان کو تو پتا ہوگا، اور جو نہیں گئے مولا ان سب کو لے کر جا اور وہ دیکھے گا. در حسین پہ جو ایک بار ہوتا ہے، وہ لاکھوں سال کا سجدہ، وہ لاکھوں سال کا سجدہ شمار ہوتا ہے. شعر سنے جی. رسول فخر سے سجدے سجدے کو تو
سجدے کو طول دیتے ہیں حسین پشت پہ جب بھی سوار رسول فخر سے سجدے کو طول دیتے ہیں حسین پشت پہ جب بھی سوار ہوتا ہے در حسین. ایک شعر اور سن لیجیے. فرش ولا پہ آپ موجود ہیں اور اس فرش ولا کی نعمتیں اور عبادتیں دیکھیں. ولا کے فرش پہ بیٹھا فلک کی سیر کرا. ولا کے فرش پہ بیٹھو فلک کی سیر کرو. یہاں ہر اشک ستارہ شمار در حسین پہ. ایک اور شعر سنیے گا. لاحد کی یاد ہی ان کا علاج کرتی ہے. ان کا علاج کرتی ہے. جسے بھی بغض علی کا بخار ہم خدا کو پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں. خدا اصل ہے کس کا اور کہاں ہے یہ سن. خدا کو ڈھونڈنا مسجد میں کربلا جاؤ. خدا کو ڈھونڈنا مسجد میں کربلا جاؤ. جہاں حسین وہی کردگار ہوتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بھائی یہ شعر آپ سب لوگوں کی نظر ہو, میں بھی شامل ہوں. عمران بھائی آ رہی سب ماتمی مولا کے اندر آپ سب شامل ہیں. شعر سنے گا. کھولے گا حشر کے میدان میں داغ ماتم سے. کھولے گا حشر کے میدان میں داغ ماتم سے کہ کون کتنا عبادت اور میرا پسندیدہ حاصل کلام شعر اور کیفیت دیکھیں. غم حسین میں غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھو.
کہ بے قراری میں کتنا قرار بھائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ عمران بھائی کہہ رہے ہیں بھائی درود پڑے گی جناب سیدہ وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے، تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے۔ یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا مصطفیٰ کے مرتضیٰ بھی یہاں سر جھکا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم فاطمہ کے چلتے ہیں۔ شعر سنے کیا اچھا شعر ہے، جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، امام والوں میں حر مسکرا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ آخری شعر بھائی، یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں، یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے حسین کی ماں، جو گھر سکون سے اہل عزا کے چلتے ہیں، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب رضی اللہ صاحب جو کہ شہزادی بی بی فاطمہ زہرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب رجب علی صاحب جو کہ شہزادی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے، اور وہ مفلسی میں بڑا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔
وہ مفلسی میں بڑا حوصلہ بڑھاتی ہیں، ولا کے فرش پہ زہرا ضرور آتی ہیں۔ وہ مفلسی میں بڑا حوصلہ بڑھاتی ہیں، ولا کے فرش پہ زہرا ضرور آتی ہیں۔ اور آیت کبھی لائے کبھی لے کر گئے روٹی، آیت کبھی لائے کبھی لے کر گئے روٹی، اس در سے فرشتوں کے بڑے کام چلے ہیں۔ آیت کبھی لائے کبھی لے کر گئے روٹی، اس در سے فرشتوں کے بڑے کام چلے ہیں۔ اور واللہ سخاوت تیری یا فاطمہ زہرا، واللہ سخاوت تیری یا فاطمہ زہرا، فاقے بھی تیرے صبر کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں، فاقے بھی تیرے صبر کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں۔ ملتمس ہیں ہدیہ منقبت کے لیے معروف ثنا گزار سلام گزار لوہا خان منقبت خان معاون سفیر اعضا ملتمس ہیں ہدیہ منقبت کے لیے جناب عدنان جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہدیہ منقبت پیش فرمائیں بآواز بلند سلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند سلوات۔ بر محمد وآل محمد بلند تر سلوات۔ برائے خشوع امام زمانہ بلند تر سلوات۔ جزاک اللہ ہمارے عامر بھائی اور عقیلہ خانہ نے بڑی خلوص سے محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منعقد کیا ہے۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اسی طرح ذکر محمد و آل محمد کے فرش اعلیٰ فرش بلا بچھاتے رہے۔ مولا کوئی اپنے صلی اللہ علیہ وسلم بر محمد و آل محمد صلوات۔ بس ایسے بانی طور پہ نعت کے چند اشعار پہ پیش کروں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، کیا بات ہے نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ کیا فضیلت ہے آپ لوگ کی بیان کرو۔ یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جائے کیا بات نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اور ارے نہ سمجھ قربان ہو جاؤں کہ روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو مشکل گھڑی میں پکارا
جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، مدد کو چلے آئے پارا محمد، مدد کو چلے بارہ محمد پر محمد والے محمد جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، مدد کو چلے آئے بارہ محمد، نہیں آل کے بل محمد کسی کا، نہیں آل کے بل محمد کسی کا، کوئی لاکھ بولے ہمارا محمد، کوئی لاکھ بولے ہمارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، مدد کو چلے آئے بارہ محمد، کنارے نہیں وہ ٹھکانے لگے گا، کنارے نہیں وہ ٹھکانے لگے گا، کسی سے جو کر لے کنارہ محمد، کسی سے جو کر لے کنارہ محمد، کسی سے جو کر لے کنارہ محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار بس قبلہ تشریف فرمائے، اسی مناسبت سے کلام شریف پیش کروں۔ عامر بھائی خاص طور پر توجہ دوں آپ کی بر محمد وعلی محمد رنگ تصویر یوسف کے سارے اور ہی کچھ نکھرنے لگے ہیں، رنگ تصویر یوسف کے سارے اور ہی کچھ نکھرنے لگے ہیں، کیا ادھر آنے والے ہیں احمد، آئینے بھی سنورنے لگے ہیں، کیا ادھر آنے والے ہیں احمد، آئینے بھی سنورنے لگے ہیں، مظہر ذات رب جلی سے دور رہ کے ذکر علی سے، رات کی وحشتوں کو تو چھوڑو، لوگ دن ہی میں ڈرنے لگے ہیں، وحشتوں کو چھوڑو، لوگ دن ہی میں ڈرنے لگے ہیں، مظہر ذات رب جلی سے دور رہ کے ذکر علی سے، رات کی وحشتوں کو تو چھوڑو، لوگ دل ہی میں ڈرنے لگے ہیں، اور کتنے احسان مولا علی کے دونوں عالم پہ چھائے ہوئے ہیں، فخر کرتے ہیں جبریل اب تک ہم علی کے پڑھائے ہوئے ہیں، کرتے ہیں جبریل، فخر کرتے ہیں جبریل
اب تک ہم علی کے پڑھائے ہوئے ہیں، فخر کرتے ہیں جبریل اب تک ہم علی کے پڑھائے ہوئے ہیں، سب یزیدی نمک خار ہے یہ، صرف لعنت کے حقدار ہے یہ، سب یزیدی نمک خار ہے یہ، صرف لعنت کے حقدار ہے یہ، ان کے کاندھوں پہ بستر نہیں ہے، لاش بیعت اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے کاندھوں پہ بستر نہیں ہے، لاش بیعت اٹھائے ہوئے ہیں، سب یزیدی نمک خار ہے یہ، صرف لعنت کے حقدار ہے یہ، ان کے کاندھوں پہ بستر نہیں ہے، لاش بیعت اٹھائے ہوئے ہیں، کر گیا کام کم سن تبسم، پتھروں میں مچا ہے تلاطم، زخم ان کے نہ اب بھر سکیں گے، پھول سے چوٹ کھائے ہوئے ہیں، زخم ان کے نہ اب بھر سکیں گے، پھول سے چوٹ کھائے ہوئے ہیں، کیا ادھر آنے والے ہیں احمد، آئینے بھی سنورنے لگے ہیں، مولا بانیان کی توفیقات میں اضافہ کریں، عامر بھائی شعر سماعت کیجئے، جس طرح آپ محفل سجاتے ہیں مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، کیا مرتبہ ہے محفل سجانے والوں کو آپ پیش کر رہا ہوں، محمد بھائی کو مولا سلامت رکھے، ہمارے بہت پیارے بڑے بھائی جناب محبوب بھائی اس وقت علیل ہیں، دعا کریں مولا بیمار کر بس رکھے، جلد سے جلد کو صحت یاب کریں، جناب شعر سماعت کریں، جو جو محفل سجاتا ہے عامر بھائی بالخصوص آپ سماعت کریں، کہ ہو گئی ابتدائے محرم، بچھ گیا گھر میں اب فرش ماتم، ابھی محرم گئے، ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے کہ معصوم تشریف لاتے ہیں محفلوں میں مجلس میں، اسی مناسبت سے شرکت کر رہا ہوں، کہ ہو گئی ابتدائے محرم، بچھ گیا گھر میں اب فرش ماتم، میرا گھر اب بڑا ہو گیا ہے، گھر اب بڑا ہو گیا ہے، سب بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، میرا گھر اب بڑا ہو گیا ہے، سب بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہو گئی ابتدائے محرم، بچھ گیا گھر میں اب فرش ماتم، میرا گھر اب بڑا ہو گیا ہے، سب بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، کیا ادھر آنے والے ہیں احمد، آئینے بھی سنورنے لگے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات، ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ، یہ تھے جناب عدنان جعفری جو کہ معصومین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے، بآواز بلند صلوات، آپ کی شان ہے کیا شان مدینے والے،
آپ کی شان ہے کیا شان مدینے والے، آپ ہیں وارث قرآن مدینے والے، اور میں تو کیا آپ پہ صدقے یہ جہاں سارا ہے، میرے ماں باپ بھی قربان مدینے والے، میرے ماں باپ بھی قربان مدینے والے، اور سچائی ہوں سپرد قلم کر رہا ہوں میں، سچائی ہوں سپرد قلم کر رہا ہوں میں، ہر غم غم حسین میں ضم کر رہا ہوں میں، اور جو تذکرہ پسند ہے بنت رسول کو، جو تذکرہ پسند ہے بنت رسول کو، وہ تذکرہ خدا کی قسم کر رہا ہوں میں، وہ تذکرہ خدا کی قسم کر رہا ہوں میں۔ خطاب کے لیے ملتمس ہیں عالی جناب علامہ حماد حیدر زیدی ندوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ ملتمس ہیں خطاب کے لیے عالی جناب علامہ سید حماد حیدر زیدی ندوی صاحب سے کہ وہ خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند سلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد، مل کر بابا زبان سلوات پڑھ دیں، محمد وآل صلی اللہ محمد وآل محمد، اس سے بہتر انداز میں سلوات پڑھ دیں، محمد وآل محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا و سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم والمكسرين في درجات علوهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صلوات پڑھ دیں، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے جو درخواست گزار ہوں، اگر آپ ذرا سا نزدیک آ جائیں گے تو میرے اطمینان میں مزید اضافہ ہوگا۔ ایک بار درود کا سہارا لیتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے، مل کر بار دیگر صلوات پڑھ دیں، محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند سلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے دعا گو ہیں برادر عامر صاحب کی توفیقات میں خدا اضافہ فرمائے، اور ہم سب کا اس فرش محفل پر جمع ہونا جو ہے خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب کو یہ جملہ جشن کی مناسبت سے بدل لیتا ہوں۔ اگر آپ ذرا سا بیدار ہیں اور آمادہ ہیں کہ فرش والے سچوں کو عرش والے سچوں کی آمد مبارک ہو۔ میں آپ کے انداز سماعت سے یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میں کتنی دیر آپ کے درمیان جو ہے وہ مصروف سخن رہوں گا، اگر آپ میری جانب متوجہ ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے ذاکر، اور ایک شے ہے مذکور۔ یہ ذکر، ذاکر، مذکور، ہم اکثر آپ نے علماء خطبہ سے یہ سنا ہوگا کہ ہم آل محمد کے ذکر کی وجہ سے زندہ ہیں۔ اگر آپ ذرا سا آمادہ ہیں، پیچھے والے حضرات جو بیٹھے ہیں ان کے چہرے میں دیکھ سکتا ہوں، ہم آل محمد اور رسول کے اس ذکر کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہماری وجہ سے زندہ نہیں ہے، یہ محتاج نہیں ہے فرش محفل بچھے کی ہم آئیں گے ذکر ہوگا۔
اگر آپ ذرا سے آمادہ ہیں تو بس میں تمہید ہے اور چند لہجے کی تمہید ہے، پھر ایک لطیف نتیجہ آپ کے دامن سماعت میں عطیہ کروں گا. بس بیدار رہیے گا، توجہ رکھیے گا. ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہے ذاکر، ایک شہر مذکور. ذکر کیا ہے؟ یہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں، مذکور یعنی جس کا ذکر کیا جائے. آمادہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذاکر یعنی ذکر کرنے والا. ہم سب اس محفل میں مجھ سے پہلے جو پڑھ کے گئے سب ذاکر ہیں، اور میں خود ایک مولا کا ذاکر ہوں. آنے والے تمام حضرات جو میرے بعد آپ جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے وہ سب ذاکر ہیں. تو یہ سب ہیں ذاکر. مذکور کون ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا جو حضرات بیدار ہیں. مذکور کون ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ محمد اور آل محمد کی ذات. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ذکر کیا ہے؟ یعنی جو ذکر ہو رہا ہے وہ ذکر ہے. اگر یہ تمہید آپ تک پہنچ گئی تو میں نے جملہ کیا کہا؟ ہم ان کے ذکر کے سبب زندہ ہیں، نہ کہ یہ ہمارے ذکر کے محتاج ہیں. میں بار بار تکرار کیے دے رہا ہوں کہ ہم ان کے ذکر کی وجہ سے زندہ ہیں، ہم ان کے ذکر کی بدولت زندہ ہیں. ہماری سانسیں جو چل رہی ہیں ان کے ذکر کا صدقہ ہے. ہمارے ابدان میں، ہمارے اعضاء و جوارح میں حرکت جو ہے ان کے ذکر کا صدقہ ہے. یہ ہے تو ہم ہیں، یہ موجود ہیں تو ہمارا وجود ہے. یہ وجہ تخلیق کائنات ہے. یہ اس کائنات کا ماخذ بھی ہے، اصل بھی ہے، مقصود بھی ہے. اس کی دلیل یہ دیکھیں، میں آسان سی آپ کو مثال دیتا ہوں. کوئی بندہ کسی کے نوکری کرتا ہے، بس ذکر مذکور اور ذاکر کو اگر اپنے ذہن میں رکھیں تو جو ہے وہ ایک لطیف نتیجہ آپ کے سامنے کچھ دیر میں میں آپ کے دامن سماعت میں ہدیہ کروں گا. آپ کے یہاں کوئی نوکری کرتا ہے، آپ اس سے پوچھیں بھیا کہاں نوکری کرتے ہو؟ توجہ ہے، وہ بولے گا فلاں کمپنی میں. فلاں کمپنی کا مالک کون ہے؟ کہ فلاں شخص ہے. تو اب بہت توجہ چاہوں گا اپنے بیدار مجمع کی کہ جب تک مالک زندہ ہے، بچوں ہے کہ نہیں ہے تو حضرات بیدار ہے، جب تک مالک زندہ ہے کمپنی موجود ہے. جب تک کمپنی موجود ہے نوکر کی نوکری لگی ہوئی ہے. یہ نہیں معلوم آپ کس طرح سماعت فرما رہے ہیں. ذرا سا بیدار ہیں جن کے دل میں مدینہ ہے، دماغ میں غدیر ہے، ذرا سا بیدار ہوتے آئیے گا تاکہ آپ کے سامنے آپ کے دامن سماعت میں نتیجہ دوں. یعنی جب تک مالک موجود ہے کمپنی موجود ہے. جب تک کمپنی موجود ہے نوکر کی نوکری لگی ہوئی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے نا ہم ان کے ذکر سے زندہ کیسے ہیں، کہا تمہیں پتا نہیں ہے خالق آل محمد نے فرمایا تھا لولاک لما خلقت الافلاک. اگر تم نہ ہوتے افلاک کو خلق نہ کرتا، افلاک کو خلق نہ کرتا، عالم کو خلق نہ کرتا. بس دیکھ لو اگر سورج نکل رہا ہے یہ زندہ ہے، زمین بچھی ہے یہ زندہ ہے، شامیانہ آسمان اپنے جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے زندہ ہے، سمندر اپنی جگہ پر متحیر ہے زندہ ہے. اس عالم کا ایک ایک نظام اپنی جگہ پر منظم ہو کر یہ دلیل دے رہا ہے کہ جب تک یہ موجود ہے تب تک آل محمد مل کر اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. جو ہے کہ نہیں اگر آپ ذرا سے بیدار ہیں، آمادہ ہیں، جشن سننے آئے ہیں، لیکن جشن سے سنا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے. میرے ساتھ مل کر منائے تاکہ جو ہے وہ اندازہ ہو سکے. اور میں ایک پھر جملہ کہہ دیتا ہوں اگر بات نکل گئی ہے کہ دیکھیں جن کے لیے 40 سال بعد محمد نبی بنے ہیں. ذرا سی توجہ چاہوں گا اپنے جوانوں سے جو بیدار ہیں. میں جملہ کہہ دیا ہے، جن کے لیے 40 سال بعد محمد نبی بنے ہیں انہیں 12 یا 17 ربیع الاول کو محمد مبارک ہو. اور جن کے لیے نبی جب سے نبی تھا، جب آدم ماؤ گل کے درمیان تھا، انہیں نبی محمد کی آمد مبارک ہو. نہیں جو حضرات ابھی تک خاموش ہیں، بات نہیں پہنچی. میں اپنی جیب سے نہیں پڑھ رہا، میں جو ہے کسی جو ہے وہ قصے کہانی نہیں سنا رہا. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اسی طٰہٰ کے لیے، اسی مزمل کے لیے، اسی مدثر کے لیے، اسی کالی کملی والے کے لیے، اسی گنبد خضرا والے کے لیے کیا فرمایا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. کہ وہ ہے پروردگار تمہارا رب، وہ ہے کہ جس نے مبعوث کیا ہے امیین میں رسول کو. مبعوث کیا ہے، قبلہ بیٹھے، مبعوث کیا ہے، جعل نہیں کیا. تو ہے کہ نہیں ہے پیچھے والے حضرات؟ مبعوث کیا ہے، جعل نہیں کیا. دیکھیں جعل کا معنی کیا ہے؟
اگر آپ ذرا سمجھ رہے متوجہ ہیں، چال کہتے ہیں بنانے کو، بہت توجہ چاہوں گا، چال کہتے ہیں جناب علی بنانے کو، مل کر بارہ دیگر صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ میں کہیں تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، ذرا سا بیدار رہیے گا۔ جال کہتے ہیں عربی کے اندر بنانے کو۔ کیا فرمایا آپ کے اور میرے باپ آدم کو جب خلق کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، یعنی آدم خلیفہ تھے نہیں، خلیفہ بنائے گئے۔ ذرا سا بیدار رہیے گا، آدم خلیفہ تھے نہیں، آدم خلق ہوئے، پھر بولیے میرے ساتھ، اعلان مشیت ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اچھا ابراہیم کے لیے کیا فرمایا؟ جاعلک للناس اماما، توجہ ہے، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے جا رہا ہوں۔ ذرا سے پیچھے والے اگر آمادہ ہیں، متوجہ ہیں، بیدار ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ آدم کے لیے کیا فرمایا؟ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ ابراہیم کے لیے کیا فرمایا؟ کا امام بنانے جا رہا ہوں، یعنی اتنا طے ہو گیا، بنایا اسے جاتا ہے جو ہونا۔ بچوں ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سا بیدار ہے میرے ساتھ شاہ فیصل کے مومنین، بنایا اسے جاتا ہے، یعنی آدم خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ بنائے گئے، ابراہیم امام نہیں تھے۔ پوری آیت ہے سورہ بقرہ کی 124ویں آیت مبارکہ کہ پہلے امتحان لیا، جب پرکھ لیا اس کے بعد کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے جا رہا ہوں، یعنی اتنا طے ہو گیا، ابراہیم امام نہیں تھے، امام بنائے گئے۔ اب میرے رسول کے لیے کیا کہا؟ جو ختم الرسل ہے، رحمت للعالمین ہے، بدر الدجا ہے، پوری کائنات جس کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، کیا فرمایا؟ هو الذی بعث فی الامیین، مبعوث کہتے ہیں بنانے کو نہیں، مبعوث کرنے کو، قرار دینے کو، بھیجنے کو۔ فرمایا وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول کو بھیجا ہے، بنایا نہیں ہے۔ مل کر بارہ دیگر صلوات پڑھ دیں محمد۔ ہے کہ نہیں ہے؟ پروردگار وہ ہے کہ جس نے رسول کو مبعوث پر رسالت کیا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ کے اندر قبلہ، اس آیت مبارکہ کے اندر 3 فریضے ذکر ہوئے ہیں۔ اچھا ہمارے ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کا ذکر مکمل ہی تب تک نہیں ہوتا جب تک آل رسول نہ ہو۔ رسول ختمی مرئی عقیدہ ہے اور ایسا ہی ہے، خدا کی قسم، کیونکہ ہمارے ہاں تو کلنا محمد ہیں، ہمارے ہاں کلنا محمد ہیں۔ رسول کے 3 فرائض بتلائے ہیں سال مبارکہ میں، اگر آپ ذرا سے بیدار ہیں۔ کیا فرمائے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے بعث فی الامیین، کہ جس نے جناب علی جس نے رسول کو مبعوث کیا، امین میں مبعوث کیا، اور کام کیا ہے رسول کا؟ سرکار دو عالم کا، جو پوری انسانیت کا رسول بن کر آیا، جو پوری انسانیت اور عالم کی ہدایت کے لیے جو ہے مبعوث برسالت کیا گیا۔ کیا فرمایا؟ کہ یتلو علیہم آیاتہ، پہلی چیز یہ ہے، پہلا فرض یہ ہے، جو بزرگ میرے ساتھ ہیں، آمادہ ہیں، بیدار ہیں، پہلا فریضہ رسالت یہ ہے کہ آیات کی تلاوت فرمائے گا۔ جو ہے نان صاحب، آیات کی پہلا فریضہ رسالت یہ ہے رسول کا کہ آیات کی تلاوت فرمائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان لوگوں کو جن میں مبعوث کیا گیا ہے، ان لوگوں کو پاک و پاکیزہ کرے گا۔ بہت توجہ چاہوں گا، میں یہیں رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر۔ دیکھیں پاک وہ کر سکتا ہے جو خود پاک ہو، جو ہے کہ نہیں؟ یُزَكِّيهِمْ، دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا جو ہے کارن رسالت کیا ہے؟ یُزَكِّيهِمْ، کہ پاک کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب کی بھی تعلیم دے گا، ان کو حکمت بھی سکھلائے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کتنے فریضے ہو گئے سرکار ختمی مرتبت کے؟
मुजम्मिल के, ताहा के, यासीन के, मुदस्सिर के, काली कमली वाले के, गुंबद खजरा वाले के पहले तो तिलावत इलाही कुरान की तिलावत फरमाएगा इन पर आकर, इन्हें पाक करेगा, इन्हें किताब भी सिखलाएगा, इन्हें हिकमत भी सिखलाएगा। और मेरे नबी ने किया क्या, जब अरब के इतने उस वक्त मबूस पर रसालत हुए, जाहिलियत उरूज पर थी, आकर अरब के बद्दुओं को, काफिरों को, मुशरिकों को आयत की तिलावत भी फरमाई है, पाक भी किया है, तवज्जो है कि नहीं है, पाक भी किया है, हिकमत भी सिखलाई है, अदब भी सिखलाया है, तर्ज जिंदगी भी नबी ने दिया है, फिक्र जिंदगी भी नबी ने दिया है। एक एक अहकाम इलाही शरीयत के जो है तमाम अहकाम ये नबी पहुंचाता रहा है, वहां से लेता रहा है, यहाँ पहुंचाता रहा है, एक एक अहकाम पहुंचाता रहा, हर जो है वो जिंदगी का तर्ज सिखलाता रहा। लेकिन सवाल यहाँ आता है कि जब 1400 सालों पहले रसूल ज़ाहिरन पर्दा फरमा गए हैं, तो परवरदिगार अजीब मामला है, तूने फरमाया था तेरा हबीब इसलिए आ रहा है कि ये लोगों को पाक भी करेगा, कुरान की आयत की तिलावत भी फरमाएगा, इनको हिकमत का दर्स भी देगा, इनको किताब की तालीम भी देगा। लेकिन आने वाले आदम तो कयामत तक जारी है, यानी कयामत तक हिदायत की जरूरत है, कयामत तक उनको तिलावत कुरान चाहिए, कयामत तक पाक होने वाले मौजूद हैं, लेकिन पाक करने वाला तो तूने उठा लिया है। परवरदिगार समझ नहीं आई, यानी हिदायत की जरूरत तो कयामत तक है, लोग जाहिलियत में कयामत तक हैं, लोग हिदायत कयामत तक आने वाले आदम हिदायत चाहते हैं, लेकिन बारहा अब तो रसूल चले गए हैं, ज़ाहिरन तूने अपने हबीब को पर्दे में रख लिया है। अब बता के है कौन जो किताब भी सिखलाए, पाक भी करे, हिकमत की तालीम भी दे। अजब नहीं सरकारे दो आलम की आवाज आए, सैयद हम्माद हैदर सैदी हम अपनी जिंदगी में बतला गए थे, और सिर्फ बतलाया नहीं था, गदीर के मैदान में दिखलाया भी था। सिर्फ बतलाया नहीं था, गदीर के मैदान में दिखलाया भी था। 3 फरीज़ आपके अज़ान आलिया में है, तो तेजी के साथ मैं सफर कर रहा हूँ, मेरे साथ बेदार रहिएगा। क्या फरमाया, आयात की तिलावत करेंगे, रसूल का फर्ज ये है, एक कार्य रिसालत ये है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि पाक करेंगे, यानी इंसानों के नफूस को पाक करेंगे, तहारत बातिनी देंगे, तहारत बातिनी पहुँचाएंगे, मानवी तहारत पहुँचाएंगे, नफूस को पाक करेंगे। तीसरा क्या है, हिकमत की तालीम भी देगा ये नबी, और किताब भी सिखलाएगा। परवरदिगार रसूल तो चले गए हैं, अब ये बताइए है कौन। क्या हदीस पढ़ो तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई, क्या मैंने नहीं फरमाया था, क्या मैंने नहीं फरमाया, तवज्जो चाहूंगा शाह फैसल के बैठे हुए जश्न में मोमिनीन की, क्या मैंने नहीं बतलाया था कि अली की मोहब्बत विलादत की पाकीज़गी है। यूज़क्कीहिम का मायार क्या है, पता कैसे चलेगा पाक है कौन, पाक है कौन नजिस है, है कि नहीं है। परवरदिगार आलम ने कुरान में कहा है, हमने अहले बैत से रजिस को दूर रखा है, और इस तरह दूर रखा है जैसे दूर रखने का हक था। बस इतना कायदा तय हो गया है, कयामत तक आने वाले हर कलमकों के लिए, रसूल खुदा के आशिक के लिए, बस जब किसी को देखना हो कि कौन पाक है कौन नजिस है, ये देख लो कौन अहले बैत के साथ है, कौन उनके दुश्मन के साथ। दूसरा फरीज़ा तय हो गया। यूज़क्कीहिम का मायार क्या है, काम बतला के गए। अच्छा, किताब की तिलावत करेगा परवरदिगार, किताब की तिलावत और रसूल करे और एक आमकारी करे, जो है कि नहीं है। एक आम पढ़ने वाला कारी कुरान किताब की तिलावत करे, आयात कुरानी की तिलावत करे, उसकी अलग बात है। यहाँ जिस पर जिक्र नाजिल हुआ है, अगर आप जरा से बेदार हैं, मुतवज्जा हैं, जिस पर जिक्र नाजिल हुआ है वो तिलावत करे। फर्क है का तारीख के औराक की बरगर्दानी करो, तुम्हें रसूल के बाद रसूल का एक बेटा नजर आएगा, जिसने ऐसे मौके पर तिलावत कुरान की है, बल्कि ऐसे मौके पर की है जहां बड़े बड़े कार्य कुरान नहीं कर सकते। जिस्म अलग था, नेज़े पर सर था, और आयात की तिलावत कर रहा।
किताब वल हिकमा का ये नबी आकर किताब भी सिखलाएगा और हिकमत की भी तालीम देगा। मुझे नहीं पता, सबका अपने अपना अकीदा है। किसी ने नबी को उम्मी माना, उम्मी के माना क्या लिए, ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। खुदा की कसम उसी वक्त तय हो जाता अगर वाकई करता सो कलम में कलम दे दिया जाता। ये नहीं पता कौन किस तरह बैठा है, सबका अपना नसीब है, कौन किस तरह वसूल कर रहा है। ये जो है वो हदिये हैं आले मोहम्मद के जिक्र के, आपके मैं देता जा रहा हूँ, आप वसूल करते जाए अगर जरा से बेदार है। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। क्या फरमाया? तीसरा फरीजा यह है कि अल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, के किताब की तालीम भी देगा, हिकमत भी सिखलाएगा। परवरदिगार रसूल अब मौजूद नहीं है, कयामत तक लोग इस कुरान को लिए हुए हैं, अपने अपने जहन के मुताबिक तफसीरें भी कर रहे हैं, तावीलें भी कर रहे हैं, तशरीहात भी बयान कर रहे हैं। बहरहाल ये बता अब किताब सिखलाएगा कौन, किताब कौन सिखलाएगा, हिकमत कौन बतलाएगा? कहा अजब नहीं ये आवाज आए कि कुरान पढ़कर देखो, किताब का जो आलिम है वो किताब उससे लेंगे, किसी जाहिल से किताब नहीं ली जाएगी। नहीं मैं जुमला बदल दिए देता हूँ, किताब उससे मुसलमान ले कि जो सलूनी का दावेदार हो। अरे बेटी से मसला पूछने वाला ना। हिकमत कौन बतलाएगा? काना दारुल हिकमा वालियुन बाबुहा। तीन फरीजों की नियाबत है आपके सामने वाज़ेह हो गई। जिस इब्तिदाई कलाम में जिस मुख्तसर सी आयत मुबारका को बात कहाँ से कहाँ निकल गई, क्या फरमाया था? जिस कुरान की आयत की तिलावत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। तवज्जो चाहूँगा ज़रा सी कि तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। तवज्जो चाहूँगा, क्या फरमाया कि तकवा इख्तियार करो और सच्चों के, जनाब अली, सच्चे ना हो जाओ। और तवज्जो, मुझे नहीं मालूम किसने किस तरह इस जो है वो जुमले को वसूल किया है। ये नहीं फरमाया कि सच्चे हो जाओ। मुझे बताइए कि इस जमाने में हम और आप में से कोई सच्चा है कि नहीं है? जो सच बोले वो सच्चा है? भाई मुझे नहीं, परेशान क्यों हो गए? तो है कि नहीं है? जो सच बोले, बात गलत ना करे, जो वाकये के मुताबिक खबर ला कर दे, वो कौन है? उसे हम आप भी सच्चा कहते हैं, मैं भी सच्चा कहता हूँ। लेकिन जब परवरदिगार ये फरमा रहा है, बहुत तवज्जो चाहूंगा इस बारीक और लतीफ नुक्ते पर। खुदा ने क्या फरमाया? कूनू मअस सादिकीन। ये नहीं कहा कूनू फिस सादिकीन, ये नहीं कहा सच्चों में से हो जाओ, कहा सच्चों के साथ हो जाओ। यानी इतना तय हो गया कि ये दुनिया के सच्चे नहीं हैं, अल्लाह के बनाए हुए सच्चे हैं। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। बेहतर अंदाज में मिलकर बारह दिगर सलवात पढ़ दे मोहम्मद। क्या फरमाया? कूनू मअस सादिकीन। जरा सा मुतवज्जो रहिएगा जो शदाब अज़हान मेरे सामने बैठे हुए हैं। कूनू मअस सादिकीन, ये नहीं फरमाया फिस सादिकीन कि सच्चों में से हो जाओ, फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। मैं और आसान की देता हूँ। अगर तो मैंने जुमला कहा ना, यानी इसका मतलब ये है कि ये वो सच्चे हैं जिन्हें अल्लाह ने बनाया है। बेदार है कि नहीं है? ये हमारे बनाए हुए सच्चे नहीं हैं, ये हमारी तरह के सच्चे नहीं। मिलकर बारह दिगर सलात पढ़ने मोहम्मद वाले। इससे बेहतर अंदाज में एक ज़बान होकर सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले। जनाब नबी इब्राहीम को खलीलुल्लाह कहा जाता है। अहदीस में है कि खलीलुल्लाह का ओहदा नबी इब्राहीम को इसलिए मिला था कि वो बकसरत आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ा करते थे। मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद। जो है कहाँ से? कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ये नहीं कहा कि सच्चों में से हो जाओ।
لیکن جب کہ ہم دیکھتے ہیں ہم اور آپ میں بہت سارے سچے موجود ہیں ہمارے درمیان، جو سچ بولے وہ سچا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ کہنا بتلا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا کہ اپنا اپنا سچا بنا لو۔ جو ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا کون کس طرح سن رہا ہے، یہ نہیں کہا اپنا اپنا سچا بنا لو۔ اگر اس پر اللہ راضی ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ بہت توجہ چاہوں گا، جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، جو بیدار ہیں، اذان عالیہ جو آل محمد کے ذکر کے لیے بلند ہے، کیا فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کہنا بتلا رہا ہے کہ یہ اپنے اپنے بنائے ہوئے سچے نہیں ہیں، یہ خود سے بنائے ہوئے سچے نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا، بہت توجہ، تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی کہ ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ میں نے کسی سچے کو بنایا میں اس کے ساتھ ہوں، تم نے کسی سچے کو بنایا تم اس کے ساتھ ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نے کسی کو سچا مانا وہ اس کے ساتھ ہے۔ بھائی جب بنا رہا خود ہے تو ساتھ تو ہوگا، ساتھ ہو جاؤ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمہارے بنائے ہوئے سچے نہیں ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے۔ مل کر بارہ دیگر صلوات پڑھ دیں محمد توجہ ہے۔ اگر اس منزل پر آپ متوجہ ہیں، تمہارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ کہہ جب اگر اپنے بنائے ہوئے ہوتے تو کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اور یہی منشور، یہی محور، یہی میزان رسول نے بھی دیا، جو صادق بھی تھا، جو امین بھی تھا۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، میری جو ہے وہ عبادت تمام ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ جب میں جا رہا ہوں، بھائی محفل ہے، اور ان نشستوں سے، ان محفلوں سے سرکار دو عالم کے چاہنے والوں کے لیے، ان کے ماننے والوں کے لیے سرکار کا ہی ذکر ہونا چاہیے، اور سرکار کے مقصد کو بیان کرنا چاہیے۔ یہی تو سب سے بڑی نعت ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو سب سے بڑی نعت ہے۔ کیا فرمایا تھا اپنی امت کے لیے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، اپنے جو ہے وہ چاہنے والوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے، کیا کہ انی تارک فیکم الثقلین۔ لیکن دو صادقوں کا ذکر ہے، تو اب مجھ سے سنتے آئیے گا جو اگر بیدار ہیں، میں ختم کر رہا ہوں کلام۔ کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلی کیا ہے؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ ان تمسکتم بہما، بہت توجہ، جو حضرات بیٹھے ہیں بیدار ہیں آمادہ ہیں، کیا فرمایا؟ اگر ان دونوں سے بہما، ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا ایک سے جڑ جاؤ۔ جو ہاتھ اٹھائیں خدا انہیں سلامت رکھے، رسول ختم مرتبت کا صدقہ، مدینے والوں کا صدقہ۔ کیا فرمایا؟ ان تمسکتم بہما، کہ اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے۔ بہت توجہ چاہوں گا، اپنوں نے بھی اس حدیث کو رقم کیا ہے، میرے برادران اہل سنت نے بھی اس حدیث کو رقم کیا ہے، مختلف اسناد اور الفاظ کے ساتھ رقم کیا کہ ان تمسکتم بہما، اگر تم لوگ ان دونوں سے متمسک ہو جاؤ۔ ان دونوں سے بار بار تکرار کروں، بار بار لطف آتا ہے ان الفاظ کا، کہ اگر ان دونوں سے متمسک ہو جاؤ، ایک سے نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اگر ایک کو چھوڑ دیا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی پتہ یہ چلا، یہ جملہ کہہ کر کہ دونوں سے متمسک ہو جاؤ، اچھا دونوں میں کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ پتہ چلا رسول نے یہ جملہ کہہ کر حسبنا کتاب اللہ کے عقیدے پر چھری چلائی۔ یعنی صرف کتاب کافی نہیں ہے، اگر کتاب کافی ہوتی تو کتاب چھوڑ کر جاتے۔ ارے کتاب اکیلی چھوڑ کے نہیں گئے، کتاب بھی دے کر گئے ہیں اہل بیت میں۔ ان تمسکتم بہما، نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اچھا رسول نے کیا کیا؟ میں تمہارے درمیان، بس آخری بات ہے، ذرا سے بیدار رہیے گا، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو ہم پلہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ دو حسنین صاحب،
दो हम पल्ला चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, दो बराबर की चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। यानी अब मेरा सवाल है कि अगर मुसलमान बड़े से बड़ा आलिम मुफ्ती, चाहे किसी मसलक का हो, किसी मजहब का हो, चाहे कोई भी जो है वो अकीदा अख्तियार करता हो, लेकिन रसूल को तो मानता होगा ना, रसूल की रसालत का तो कायल होगा, सजदे तो करता होगा। इसका मतलब इतना तो तय हो गया, रसूल ने कहा दो गिरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, दो हम पल्ला चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। अब अगर कोई मुसलमान किताब को बेऐब मानता है तो ये मानना पड़ेगा अहले बैत भी बेऐब है। नहीं ऐसे नहीं, जरा सा मेरा साथ दे ताकि बात आप तक पहुंचा सकूं। अगर कोई ये दलील ये कहता है, ईमान रखता है कि कुरान पे नक्श है, तो इस हदीस के मुताबिक नबी के अहले बैत भी बेनक्श हैं। अगर कोई ये अकीदा रखता है अगर कुरान खता से पाक है तो अहले बैत भी खता से पाक है। भाई क्या अब भी नहीं समझे? 1400 सालों से हदीस मौजूद है, बस बेनक्श होना और बेऐब होने का नाम ही तो इस्मत कहलाता है। बेनक्श और बेऐब का मतलब ही तो इस्मत है, इसी को तो मासूम होना कहते हैं। इसी को तो मासूम कहते हैं, इसी का नाम तो इस्मत है। बेऐब होना, बेखता होना, और जो है वो किसी भी बुराई से, किसी भी जो है वो बुराई से मुनज़्ज़ह होना, मुबर्रा, इसी को इस्मत कहा जाता है। अच्छा, दलील क्या दी? हम पल्ला चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। नौजवान अगर ज़रा सा बेदार है, मैं ये वजन बताना चाह रहा हूँ। अदनान साहब, ये वजन क्या है? रसूल ने क्या फरमाया? दो गिरा कदर चीज़ें। लेकिन मुझे नहीं पता कुरान का वजन क्या है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया। कुरान की वसअत क्या है? कुरान की वसअत है क्या? क्या फरमाया? अपने इस किताब की तारीफ करते हुए कि हमने इस किताब में हर खुशकुतर का जिक्र लिखा है। ऐसा है कि नहीं है? आमादा है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। राजीव साहब, हर खुशकुतर इस किताब में मौजूद है। तवज्जो है कि नहीं है? हर खुशकुतर, जरा सा अगर बेदार है, वजन सुनिएगा। वजन क्या है, कीमत क्या है, कदर क्या है, हर खुशकुतर इस किताब के अंदर मौजूद है। मुझे बताइए, बड़ा अजीब सा सवाल है लेकिन फिर भी कर रहा हूँ, मुझे शाह फैसल की ये बारगाह कुरान में दिखाइए। आप परेशान हो गए? तवज्जो है, किसी बड़े से बड़े मौलवी को भी ले आए परेशान हो जाएगा, क्योंकि है लेकिन नजर नहीं आएगी। जानता वो होगा जो आलिम किताब होगा, जाहिल किताब नहीं होगा। जो है कि जानेगा वो जो इस कुरान के बातिल से भी वाकिफ होगा, जाहिर को भी जानता होगा। यानी ये हुदूद कुरानी क्या है, कुरान का वजन क्या है कि आलमीन के लिए आई है, आलमीन की हिदायत के लिए आई है। हर खुशकुतर का इसमें जिक्र मौजूद है। अच्छा, मैं वजन क्या है? अब अहले बैत का क्या है? रसूल ने किया क्या? दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ। यानी जितने वजनीय है कुरान, जितना वजनी कुरान है उतने वजनीय अहले बैत हैं। जितने कदर वाला कुरान है उतने कदर वाले मेरे अहले बैत हैं। आइए, बाजारे मिस्र में नबी यूसुफ को तोला जा रहा है। जो है अज़ान आलिया में आपके वाक़या मौजूद होगा। नबी यूसुफ को तोला जा रहा है, मीज़ान में रखा है, और एक तरफ पूरे मिस्र का खजाना लाकर जमा कर दिया, फिर भी नबूवत का वजन हल्का नहीं होता था। जो है मुझे नहीं बल्कि कि एक तरफ मीज़ान के हिस्से में मिस्र का खजाना था, एक तरफ आबू साहब नबी बैठे हुए थे, इस्मत पर फाइज है, दर्जा नबूवत अल्लाह की जानिब से मिली है, ये नबी बैठे हुए थे, लेकिन वजन हल्का नहीं होता था। पूरे मिस्र का खजाना लाकर जमा कर दिया। जनाबे नबी यूसुफ ने किया क्या? अजीज मिस्र को बुलाया के इधर और सुन, अगर तू इस पूरी कायनात के खजाने को जमा करके मीज़ान के एक हिस्से में रख देगा, तब भी मेरा वजन हल्का नहीं होगा, तब भी मेरा वजन हल्का नहीं होगा, तब भी मेरा वजन हल्का नहीं होगा। क्या करे? क्या का कागज कलम ला दे। खुदा की कसम, काफिर था, जानता था नबी मांग रहा है, दे देना। कागज कलम ला दिया। अच्छा, लिखा क्या? बहुत तवज्जो, मैं आपके अपने अज़हान में जुमलों को रखिएगा। दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है, दूसरे मेरे अहले बैत है। यानी एक तरफ अल्लाह की किताब, दूसरी जानिब रसूल के अहले बैत। एक तरफ अल्लाह की किताब, दूसरी जानिब रसूल के अहले बैत। क्या किया? कागज कलम लिया, क्या लिखा?
بسم اللہ، ذرا سا اگر متوجہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ رکعہ دے کر کہا اسے میزان کے دوسرے حصے میں رکھ دو، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے ہی رکعہ گیا، بہت توجہ چاہوں گا، ہوا کیا؟ پلرا برابر ہو گیا، برابر نہیں ہوا جناب، وزن ہلکا ہوتا گیا، وہ دوسرا خزانے والا جو حصہ تھا وہ نیچے آتا گیا، بھاری ہوتا گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ قرآن کی ایک آیت لکھی تھی بسم اللہ الرحمن، مجھے نہیں پتا جن کے ہاتھ بلند ہے جو پہنچ گئے خدا انہیں سلامت رکھے، ایک آیت لکھی تھی پورے کے پورے نبی کو، نبی کے وزن کے برابر آ گئی۔ یعنی اب میں اس محفل سے اپنے سننے والوں کے درمیان یہ نتیجہ تو دے سکتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت کا وزن اتنا ہے کہ پورے کے پورے نبوت کے وزن کو اٹھا لے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو ہاتھ بلند ہے جو پیچھے والے بیٹھے ہیں، قرآن کی ایک آیت اتنی وزنی ہے کہ پورے کے پورے نبی کے وزن کو اٹھا سکتی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم، اب آپ فیصلہ کر کے بتائیے، ارے اہل بیت کا وزن کیا ہوگا کہ ایک طرف پورا قرآن ہے، دوسرے طرف پورے اہل بیت۔ محفل معصوم سجانے والے، اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلانے والے، خوش رہیں محفل معصوم سجانے والے، اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلانے والے، اور سارے ماحول کو پاکیزہ بنائے رکھنا۔ 14 معصوم ہیں اس بزم میں آنے والے، 14 معصوم ہیں اس بزم میں آنے والے، اور لوری سے اپنی میرا مقدر بنا دیا، رد بلا کا نسخہ آدم بتا دیا، اور جب میری ماں نے چاہا میں زندہ رہوں سدا، اس نے مجھے علی علی کہنا سکھا دیا، اس نے مجھے علی علی کہنا سکھا دیا۔ جازی رضوی صاحب سے ملتمسوں کے مسند بلا پر تشریف لے آئیں، ملتمس ہیں ہدیہ منقبت کے لیے معروف ثنا گزار، سلام گزار، نواں خان، منقبت خان کم سے بارے دیگر صلوات نعت کے چند اشعار آپ لوگ کی سماعتوں میں نظر محمد والے محمد صلوات۔ بس